Let it be last. آپ نے سپلیمنٹری کرنا ہے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی جی سر, جیسے اسد مبارک میرا نام ہے سر, جیسے ابھی افغانستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو ہے جناب کی شروعات شروع کر دی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی بلوچستان کے اندر ایک جو استحکام آئے گا, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اکنامکلی طور پہ پاکستان کا وہاں پہ, اور وہاں پہ جس طرح کے منصوبے مسلم صاحب میں پاکستان کی افواج پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. دیکھیں, یہ جو افغانستان کی, مائی ڈیئر فرینڈ, واٹ یو ہیو آسکڈ فرام کویت, لیٹ می گیو یو اے پرسپیکٹو آن دیٹ. This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern, because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus? کہ وہ افغانستان کے اندر through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie. Pakistanis, we are very resilient. One. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is, the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. Language کی commonalities ہیں, commonalities in culture ہے, religious affinity ہے. So whatever they do, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History اس کی گواہ ہے. With lot of respect. آپ نے ملینز آف افغانس کو ریفیوجیز کا یہاں خیال کیا یا نہیں کیا؟ آج بھی ہم جب کہتے بھی ہیں کہ یہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے ساری اور وہاں سے آ رہی ہے, آج بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ایون ٹوڈے افغانیز کم ہیئر ٹو گیٹ دیئر ٹریٹمنٹ. یس دے کم. وہ یہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں, پڑھنے آتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو پاکستان نے تو حسن سلوک کیا ہے, تو کیا افغانیز کو یہ نہیں فیل ہوتا؟ تو وہ جو افغانستان کے ایلیٹ پہ, ان کے پورشنز پہ, ان کے وارلورڈز پہ محنت کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اس کا یقیناً اثر ہے, بالکل آتا ہے نظر. اینڈ دیٹس وائی وی سے ویری کلیئرلی ٹو آر افغانز دیٹ یو, پاکستان از اے برادرلی نیبرلی اسلامک کنٹری. پلیز ڈونٹ ہاربر دیز ٹیررسٹس. یہ آپ کی تربیت گاہیں ہیں, یہ ان کے مراکز ہیں, یہ ان کے لیڈرز ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو جہاں ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے, جہاں ہمارا ایک بھائیوں کا رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور جس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا, وہاں ہماری اسٹیٹ کا ریزالو بھی ہے, جہاں پہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کلیئرلی کہہ چکے ہیں, اینڈ وی کمیونیکیٹڈ ویری کلیئرلی, کہ ہمیں ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پہ پھر مقدم ہے. بیکاز نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنس کو
جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جون سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے. سو دیٹ از واٹ دی سچویشن از. تو وی دی انڈینس, دی ہندوستانی ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کانسپریسی آلسو. اینڈ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی وزارت خارجہ ہے ماشاءاللہ, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. They have done a great job in this Marquette also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. وہ جو ہمارے پختون کا اور افغانستان کے پختون کا آپس کا ایک رشتہ ہے وہ بھی کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. جس طرح باقیوں کے ساتھ بارڈرز ہیں اس طرح آپ کے ساتھ بارڈر ہوگا, اسی طرح ویزا لے کے آئیں, اس طرح ہم بھی ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں. آپ بھی ٹریڈ کریں, ہم بھی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں, ایک دوسرے کے اندر پراسپیرٹی اسٹیبلٹی میں پارٹنرز بنیں ایک دوسرے کے, رات دن کے اس ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, اس کا اعلی کار نہ بنے. And they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going. President DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری وفاقی سیکرٹری داخلہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے, جس میں انہوں نے گفتگو کی. خزدار میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. وفاقی سیکرٹری داخلہ کی جانب سے گفتگو کی گئی. دہشت گردوں نے اسکول کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا. یہ حملہ اسکول بس پر نہیں, ہماری اقدار پر تھا. قیام پاکستان کے بعد سے ہی بھارت سرگرم ہے. DGISPR کی جانب سے کہا گیا, بھارت خطے میں امن کو سبوتاش کرنا چاہتا ہے. بھارت 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. 2009 میں پاکستان نے بھارت کے بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ڈوزیر دیا. 2016 میں بھارتی دہشت گردی سے متعلق ثبوت دنیا کے سامنے رکھے. بھارت دہشت گردوں کو فنڈنگ فراہم کرتا ہے. مختلف گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کی پشت پناہی کا اعتراف کیا اور مزید بھی کہا کہ خزدار میں بس پر حملہ بھارت کی اما پر فتن الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا. فتن الہندوستان خزدار میں بچوں کی شہادتوں میں ملوث ہے. بچوں پر حملہ بھارت کا مکرو چہرہ ہے. اپریل 2024 میں فتن الہندوستان نے معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کیا. 9 مئی 2024 کو فتن الہندوستان نے 7 افراد کو قتل کیا. 13 نومبر 2024 زیارت میں مسافروں کو شہید کر دیا گیا. 10 فروری 2025 کو کیش میں 2 افراد کو فتن الہندوستان نے شہید کیا. 14 فروری کو ہرنائے میں 10 لوگوں کو شہید کیا گیا. 9 مارچ 2025 کو پنگور میں بھی 3 افراد کو شہید کیا گیا. اور ایسے میں 26 مارچ کو گوادر میں 6 مزدوروں کو شہید کیا گیا. 6 اور 7 مئی کو اصل باپ آتا ہے اور دہشت گردی کرتا ہے, مساجد کو نشانہ بناتا ہے. اور مزید بھی کہا کہ بھارت نے ہمارے 40 معصوم لوگوں کو شہید کیا. 2009 میں بھی پاکستان نے شواہد بھارتی پرائم منسٹر کو دیے اور 2015 میں بھی پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے شواہد اقوام متحدہ کو دیے, لیکن وہ بے سود ثابت رہے. کلبھوشن یادو کو یہاں سے گرفتار کیا گیا. فتن الہندوستان کے دہشت گرد جب بھی پکڑے جاتے ہیں ان سے جدید اسلحہ برآمد ہوتا ہے. مسلمان پوچھ رہے ہیں اس دہشت گردی کا انسانیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ درندے بھارت کے پیسے اور احکامات پر سب کچھ کر رہے ہیں. بھارتی ملٹری پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے, ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. دہشت گرد کون ہے, کون انسانی حقوق کی کھلم کھلا پامالی کر رہا ہے. اور مزید بھی DGISPR کی جانب سے کہا گیا, بھارت نے پاکستان پر ڈرونز اور میزائل پھینکتے وقت اپنی پراکسی کو بھی ایکٹیو کیا ہوا تھا. بھارت ڈرامہ کر رہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اور مزید ان کی جانب سے گفتگو کی گئی کہ بھارت کے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج سینے تان کر کھڑی ہے.